पारा हुन्ना लिबासुल लकुम, ये औरतें, ये तुम्हारी बीवियाँ, ये पर्दा है तुम्हारे लिए और तुम लोग पर्दा हो इन बीवियों के लिए। अभी सवाल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों को, बीवियों को क्या कहा? लिबास। अब लिबास किसको कहते हैं? लिबास कहते हैं कि छुपाना। लिबास के ज़रिए से क्या होता है? छुपाया जाता है। तो इससे ये मालूम हुआ कि लिबास उसी को कहा जाएगा कि जो सतर को छुपाए। और एक नुक्ते की बात आपको मैं ये बतलाऊं कि यहाँ पर सवाल यहाँ पर ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मियाँ बीवी का जो आपस का ताल्लुक़ है लिबास से तशबीह क्यों दी? देखो ना, जिस्म के अंदर कोई ऐब है, इंसान के जिस्म के अंदर ऐब है। मिसाल, मैंने एक कमीज़ पहनी है, फिर जो है बनियान पहना है, फिर उसके अंदर जिस्म पर एक दाग लगा है, आपको नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्यों? ये लिबास है। ये लिबास ऐसा लिबास है कि ये उस दाग को छुपाने वाला है। तो लिबास, अल्लाह तबारक व तआला मियाँ बीवी के ताल्लुक़ को लिबास कहा। क्यों कहा? क्योंकि इनके आपस के जो मामलात होंगे, ताल्लुकात होंगे, बातें जो होगी, ये लोगों से क्या होंगे? ये मख्फी रहेंगे। ये औरत मर्द के लिए लिबास होगी, यानी इनके आपस के ताल्लुकात रात के दिन के इस तरह ना हो। हदीस में भी मना है। बाज़ औरतें इस तरह करती है, रात को जो है मियाँ बीवी के साथ जो ताल्लुकात होते हैं, बातें होती है, सुबह के अपने सहेलियों में बयान करना शुरू कर दें। इसी तरह बाज़ लोग इस तरह होते हैं, वो क्या करते हैं, फिर वही बातें जो बीवी के साथ रात को हुई वो अपने दोस्तों के साथ शरीक करते हैं, बातें बयान करते हैं। अल्लाह तबारक ने बतलाया कि नहीं, ये जो मियाँ बीवी वाला ताल्लुक़ है, ये आपस में क्या है? एक दूसरे के लिए लिबास है। और लिबास का कमाल ये है कि ये एक दूसरे के ऐब को क्या करेंगे? छुपाएंगे, न कि ज़ाहिर करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये तो बात हुई कि मियाँ बीवी को लिबास से तशबीह क्यों दी। बात समझ में आई कि नहीं? लिबास से तशबीह इसलिए दी ताकि ये एक दूसरे के अयूब को लोगों से छुपाएंगे, एक दूसरे के अयूब को उस पर पर्दा डालेंगे। किन से? लोगों से डालेंगे। ये तो इस हवाले से बात हुई। अब लिबास जो हम पहनते हैं, ये लिबास कब मोतबर होगा? देखो, लिबास के लिए क्या शराइत है? लिबास को लिबास हम कब कहेंगे? हर आदमी कह रहे मैंने भी लिबास पहना। औरतों का आप देखें, देखो लिबास के लिए कुछ शराइत है। लिबास तब माना जाएगा, देखो शरीयत के एतबार से कोई ख़ास रंग, कोई ख़ास चीज़ जो है मुकर्रर नहीं की गई है। शरीयत ने ये कहा है कि भाई आप कपड़ा पहने, जो भी कपड़ा हो, लेकिन कुछ शुरूत और क़ुयूद है। इन शुरूत और क़ुयूद की आप क्या करें? लिहाज रखें, ताकि ये आपका जो लिबास है ये कामिल हो। सबसे पहले लिबास के लिए, यानी कपड़ों के लिए, एक शर्त ज़रूरी है। वो क्या है? सातिर हो। सातिर का माना है छुपाने वाला। जो लिबास छोटा होने की वजह से, मिसाल का अगर औरत इधर तक लिबास पहने, पैंट शर्ट पहन के घूम रही है, छोटा होने की वजह से, या बहुत ज़्यादा चुस्त यानी कि सख्त होने की वजह से जिस्म के साथ, या बहुत ज़्यादा बारीक होने की वजह से इंसान के वो आज़ा नज़र आ रहे हों जिनका छुपाना वाजिब है। मर्द के कौन से आज़ा छुपाना वाजिब है? नाभ से लेकर घुटनों तक। अगर मर्द के ये आज़ा या तो चुस्त होने की वजह से नज़र आ रहे हैं, या बारीक होने की वजह से नज़र आ रहे हैं, या लिबास छोटा है ये नज़र आ रहे हैं, घुटना नज़र आ रहा है जैसे बाद लोग पहनते हैं, तो ये सब के सब क्या है? नाजायज़ और हराम के ज़िमन में आते। ये तो मर्द के मुतालिक बात हो गई। इनका जो सतर है उनका, इस हवाले से पहली शर्त लिबास में क्या हो? सातिर हो। अब अगर हम औरतों की तरफ आते हैं, औरतों का मसला, तो औरतों का जो पर्दा है लिबास में वो क्या है? चेहरे के अलावा, चेहरा ये हुदूद है चेहरे के अलावा ये जो हथेलियाँ हैं, ये और पाँव के ये जो हिस्सा है यहाँ तक, ये 3 जगह मुस्तस्ना है कि लिबास के उसमें दाखिल नहीं है। इसके अलावा अगर औरत का कोई भी हिस्सा ज़ाहिर होगा, या उसमें लिबास के बारीक होने की वजह से,
یہاں تک کہ سر کے بال ہی کیوں نہ ہو. سر کے بال بھی عورت کے لباس میں شامل ہے, ستر میں شامل ہے, تو اس کے بھی چھپانا کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا. اگر عورت کے سر کے بال بھی کھلے ہوئے ہوں گے تو تب بھی کیا نہیں ہوگا؟ اس کی نماز بھی نہیں ہوگی. اگر عورت کے چوتھائی حصہ سر کے بال ظاہر ہو گئے, یعنی کہ سر کے بالوں کے 4 حصے بنائے جائے, اگر چوتھائی حصہ, جس طرح جو ہے ہم کہتے ہیں نا چوتھائی حصہ سر کا مسح فرض ہے, تو اسی طرح اگر اس قدر عورت کے بال ظاہر ہو گئے, اگرچہ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ہم پر جو بال لٹک رہے وہ بھی اس قدر اگر بال ظاہر ہوں گے تو تب بھی اس عورت کی نماز کیا ہوگی؟ وہ فاسد ہو جائے گی. تو عورت کا جو لباس ہے وہ کیا ہے؟ پورا بدن ہے سوائے ان 3 چیزوں کے, چہرہ, ہتھیلی اور قدم. اس کے علاوہ پورا بدن عورت کا لباس ہے, ستر میں شامل ہے. اگر یہ ستر چھپا ہوا نہیں ہوگا, کپڑے کے باریک ہونے کی وجہ سے, کپڑے کے جو ہے چھوٹے ہونے کی وجہ سے, کپڑے کے جو ہے چست ہونے کی وجہ سے, کہ عورت کے تمام اعضاء نظر آ رہے ہیں, تو اس صورت میں یہ لباس نہیں کہلائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں ہوں گی اور انہوں نے لباس بھی پہنا ہوا ہوگا اور وہ ننگی ہوگی. صحابہ کرام کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ کس طرح ہوگا؟ عاریات, ننگی عورتیں, حدیث کے الفاظ ہے. بھئی یہ کس طرح ہوگا؟ یہ آج میں اور آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج جو لباس ہے فیشن پر فیشن اس کو اختیار کیا جا رہا ہے. لباس سخت سے سخت بنایا جائے تاکہ اعضاء صحیح نظر آ جائے, یہ ہو جائے, فلاں ہو جائے. یہ اس طرح کے لباس سب کے سب جو ہے وہ شریعت کے خلاف ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ عورتوں تک بھی یہ پیغام پہنچایا جائے. عورتیں خاص طور پر اس میں کیا ہے, بہت ہی زیادہ غلطی کی شکار ہے اور اس میں جو ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتی ہے. ایسا لباس نہیں ہے جو ستر کو چھپانے والا نہیں ہو. اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے ایسا عورتوں پر. اسی طرح بعض عورتیں جو ہے جالی والی دوپٹہ پہن رہی. بھئی اس میں تو دوپٹہ ہی نہیں ہے, وہ تو دوپٹہ کا ہے, وہ تو مچھلیاں پکڑنے کا جال ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے عورتیں پہن رہی ہے. تو لہذا جس کی بہن ہے, جس کی بیوی ہے, جس کی ماں ہے, وہ پیار محبت صحیح طریقے کے ساتھ سمجھائے کہ آپ کا یہ لباس شریعت کے خلاف ہے اور یہ لباس آپ کا ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لباس پہننے والی عورت پر کیا کی ہے؟ لعنت کی ہے. اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میری بہن, میری ماں, میری بیٹی اس پر کیا ہو؟ لعنت ہو. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو لہذا پہلی شرط یہ ہے, عورت اس میں بہت زیادہ غفلت کی شکار ہے, غلط فہمی مبتلا ہے, تو لہذا عورتوں تک یہ پیغام پہنچایا جائے اور ان کو یہ بات بتلایا جائے کہ یہ جو ہے چھپانا ضروری ہے. اگر نہیں چھپایا جائے گا اور یہ اس صورتوں میں سے کوئی بھی صورت ہو تو تب بھی جو ہے نماز کا بھی مسئلہ ہوگا اور یہ ستر بھی نہیں چھپا ہوا ہوگا, اس سب گناہ میں شریک ہوگی. لباس کے لیے دوسری شرط کیا ہے؟ مرد کے لباس میں عورت کے لباس کے ساتھ مشابہت نہ ہو, عورتوں کے لباس میں مرد کے لباس کے ساتھ مشابہت نہ ہو. یہ ایک دوسرا جو ہے مصیبت, یہ دوسری مصیبت. آج ہم دیکھ کے فیشن اختیار کیا جا رہا ہے. مردوں نے کیا کیا؟ عورتوں والے فیشن اختیار کر لیے, اور عورتوں نے کیا کیے؟ مردوں والے. دیکھو شریعت کی طرف سے حکم یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ ٹخنے کھلے رکھے, صحیح ہے, اور عورتوں کے لیے حکم کیا ہے کہ ٹخنے چھپائے. لیکن زمانے کو آپ دیکھیں, آج کل کے فیشن کو آپ دیکھیں, جہالت کو آپ دیکھیں کہ عورتوں نے کیا کیا؟ الٹ کام کر دیا. مرد جو ہے وہ چھپا رہے ہیں, اتنی بڑی بڑی شلواریں بنا دی, اور عورتوں نے کیا کیا؟ شلواریں اتنی تنگ اور مزید مصیبت در مصیبت اوپر پہنچا دیے. بھئی جو حکم مردوں کے لیے تھا وہ کس نے اختیار کر دیا؟ عورتوں نے, تاکہ جو ہے پنڈلیاں بھی صحیح نظر آئے, سب کچھ صحیح نظر آئے. تو یہ بات یاد رکھے, ایسی مشابہت بھی کیا ہے؟ جائز نہیں ہے کہ عورت ایسے لباس اختیار کرے اور ایسے لباس پہنے جو کیا ہو؟ مردوں والا لباس ہو, اور مرد ایسے لباس اختیار کرے جو کن کا ہو؟ عورتوں کا ہو. یہ بھی کیا ہے؟ یہ لباس نہیں کہلائے گا, شریعت اعتبار سے یہ لباس نہیں ہوگا. تیسری جو ہے لباس کے لیے شرط یہ ہے کہ فساق, فجار
اور کفار کے ساتھ مشابہت نہ ہو لباس میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لباس سے وضع قطع سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ آپ کا لباس اور آپ کی شکل صورت یہ دلالت کرتا ہے آپ کے اسلام ہونے پر، آپ کے مسلمان ہونے پر، کہ آپ کون ہو۔ یہ جو آپ کے جو لباس ہے یہی دلالت کرتا ہے۔ آپ سکھ کو کس طرح پہچانتے ہیں؟ بھئی اس نے ایک بہت بڑی پگ پہنی ہوئی ہوتی ہے، یہ پہنا ہوتا ہے، آپ اس کو پہچان لیے سکھ ہے۔ تو لباس جو ہے یہ علامت ہوا کرتی ہے، تو لہذا مسلمان بھی ایسے لباس سے اجتناب کریں گے جو کفار، فساق، فجار لوگ کیا ہو، علامت ہو اور شعار ہو۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو، اور اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، لباس کے اعتبار سے ہو، جس اعتبار سے ہو، فیشن کے اعتبار سے ہو، جیسے آج کل ہم دیکھیں داڑھیوں میں دیکھیں غیر مسلموں کے شعار اختیار کیے جا رہے ہیں۔ ایک تو اللہ کے رسول کی سنت کو ذبح کیا جا رہا ہے، پھر مصیبت در مصیبت کیا اس میں فیشن بنائے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے جنازہ نکالنا الگ، مزید ظلم در ظلم ہو، اس میں کیا کیا جا رہا ہے؟ اس میں فیشن بنایا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں سے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ بچنا ہوگا۔ تو یہ 3 شرطیں ہو گئی، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ لباس ساتر ہو، وضاحت میں نے کر دی، مرد اور عورت دونوں میں تفصیل بیان کر دی۔ دوسری چیز کیا ہے کہ مرد کا جو لباس ہے وہ عورت کے مشابہ نہ ہو، اور عورتوں والا لباس مردوں کے مشابہ نہ ہو۔ اور تیسری جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ لباس میں غیر مسلموں، فساق، فجار کی مشابہت نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ محرم کے ایام میں، حالانکہ ہر قسم کے کپڑے ہم پہن سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھائی جو کالے کپڑے ہیں وہ نہیں پہننے چاہیے، حالانکہ ویسے آپ پہنے تو آپ پہن سکتے ہیں۔ محرم کے ایام میں علماء کیوں منع کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ایک فرقے کا کیا ہے؟ شعار ہے۔ اس سے بچنے کے لیے علماء کیا کہتے ہیں؟ آپ ان سے مشابہت سے بچیں، آپ کو محرم میں کالے کپڑے نہیں پہننے چاہیے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بچنے کی، غیر قوموں سے، غیر جو ہے گمراہ لوگوں سے، ہر قسم کی چیزوں سے اللہ کے رسول نے بچنے کی تاکید کی ہے، تاکہ آپ بھی ان کے ساتھ شامل نہ ہو جائے۔ فساق، فجار لوگوں سے بھی بچنے کی جو ہے تاکید کی گئی۔ ایک چیز مزید جو ہے، چوتھی چیز ہے مردوں کے لیے، خالص ریشم کا کپڑا مردوں کے لیے حرام ہے۔ خالص ریشم کا کپڑا مردوں کے لیے پہننا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور پانچویں چیز مزید مردوں کے لیے، وہ خالص سرخ کپڑا، خالص سرخ کپڑا مردوں کے لیے پہننا وہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ لیکن اگر وہ اس میں دوسرے کپڑے کی آمیزش ہو، دوسرا کپڑا جو ہے اس میں ملا ہوا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خالص سرخ کپڑے کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ 5 چیزیں ہو گئی لباس کے متعلق ہو، ان 5 چیزوں کے جو ہے قیود وغیرہ کے ہم خیال رکھیں، تب یہ جو ہے لباس مانا جائے گا۔ ورنہ آپ کا جو لباس ہے، آپ کے کپڑے پہننے کے باوجود، 4-5 ہزار سوٹ ہونے کے باوجود، جوڑا ہونے کے باوجود، شرعی اعتبار سے وہ لباس نہیں کہلائے گا، اور لعنت کے آپ مستحق ہوں گے۔ خاص